खुश आमदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। अब तक बस्तियां करीब करीब आती रही थी। वांग के बाद गैर बात पहाड़ों की वजह से हमारे खाने पीने का सामान कम होने लगा। हरचंद के हम पहले ही खासा जहीरा साथ लेकर चले थे। नतीजतन हमें अपनी बंदूकें निकालना पड़ी। शिकार की वहाँ कोई कमी नहीं थी। जो कुछ भी हम दिन में मारते रात को अलाव पर भून लेते। तिब्बती कुली भी रोज हमारा शिकार किया हुआ भुना गोश्त खा के खुश खुश रहते थे। हर तिब्बती कुली कुल्हाड़ी और तलवार से हर वक्त मुसल्ला होता था। याक या भेड़ की ऊन का लिबास, चमड़े का जूता, कानों तक लंबी चौड़ी ऊनी टोपी उनका आम पहनावा था। बस्तियों में अमीर लोग फर के कोट, सिल्क की चादर और अपने मखसूस मफलरों में मलबूस रहते थे। सामा के बाद जिन छोटी छोटी बस्तियों में हम जाते और बस्ती के लोगों को मेहमानों की रस्म के मुताबिक तहाइफ पेश करते तो अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल देते। दरवाज़ा खुलने के लिए तहाइफ ही शर्त नहीं थे। मुसाफिर जिस दरवाजे पर चला जाए मेहमान समझा जाता है। वहाँ मेज़बान और मेहमान गुलूबंद तब्दील करके दोस्ती का इजहार करते हैं और हमारे पास गुलोबंदों की एक वाफर तादाद मौजूद थी। मेहमानों से मेज़बानी की कोई कीमत तलब नहीं की जाती। सारे रास्ते हमें कोई सराय नज़र नहीं आई। गो हम सामा के बाद 2-3 ही घरों में बहुत मुख्तसर वक़्त के लिए मेहमान हुए, लेकिन मेज़बानों ने इस मुख्तसर वक्त में भी हमारी तवाज़े में याक का दूध, अंडे, तिब्बती शराब पेश की। मक्खन और नमक मिली हुई चाय हमें पिलाई। चाय के बगैर वो शायद जिंदा नहीं रह सकते। सुलम की वजह से उनसे बात करने में हमें ज़ुबान की कोई दिक्कत नहीं थी। वो लोग हफ्तों मुंह हाथ नहीं धोते, पानी से उनका जिस्म कटने लगता है। उन लोगों की तरह हमने भी सामा में अपने जिस्मों पर रोगन की मालिश कर ली थी। कुली आम तौर पर एक गीत सुनाते थे जिसका मफहूम कुछ इस तरह था: तू अपने बाहर से नहीं अंदर से है, तेरा ज़ाहिर एक धोखा है, तेरा असल तेरा बातन है, तेरी अहमियत बस तेरी अंदरूनी शख्सियत से है, सो इसे पाक साफ रख। हर जगह तिब्बती इसी पर अमल करते थे। बाहर से बहुत गंदे मगर अंदर से धुले हुए। किसी तिब्बती को रोते हुए नहीं देखा। सामा से मुख्तलिफ बस्तियों में होते हुए तिब्बत के सबसे पहले शहर ज़ापुल में दाखिल होते ही हमने चंद मुअज़्ज़िज़ीन के घरों पे जाके हस्बे साबिक तहाइफ पेश किए। ज़ापुल दरियाए रोंगो और दरियाए सोंगो के संगम पर वाक़या एक गंदा शहर है। शिगा इसका एक दूसरा नाम शिगाथांग भी है। कुलियों ने हमें बताया था कि यहाँ तिब्बत का एक तीसरा बड़ा अफसर रहता है जिसका लक़ब है ज़ाबूंग सूल गवर्नर। ज़ापुल में अगर हम 2 दिन आराम न करते तो आगे नहीं चल सकते थे। पलटू भी अपनी हिम्मत से चल रहा था। उसे ठंड लग गई थी और कई बार तेज़ बुखार आ चुका था। मेरे पीरू, विठल और जोरा के सिवा सभी बारी बारी बीमार पड़ते रहे। पीरू भी खांसने लगा था। उनका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हर मंजिल पर मुझे अपनी रगों में खून जमता महसूस होता था। रात को जब पहाड़ों पर धुंध छा जाती और मेरा दिल होलने लगता तो मैं अलाव में और लकड़ियाँ डाल देता। रोशनी से मुझे कुछ सुकून मिलता था। कितनी ही बार मैंने उनसे कहा कि वापस चलें। यह सुनते ही पीरू मुझे घूंसे मारता और कहके लगाने लगता। साफ अंदाज़ा होता था कि वह मसनूई कहके लगा रहा है। हिंदुस्तानी सरहदी चौकी वांग और तिब्बती सरहदी चौकी के सिवा रास्ते में पड़ने वाली तमाम बुद्ध खानकाहों और मंदिरों में हमारा जाना एक मामूल था। वांग से सामा तक हम एक तवील चक्कर काट के पहुंचे थे, इसलिए वहाँ की खानकाहों और मंदिरों में नहीं जा सके। ज़ापोल में बस्ती के ठगों ने हमारी बहुत खातिर की। ज़ापोल से आगे छोटी छोटी बस्तियाँ थीं। हमने इतनी ही देर वहाँ क़याम किया जितनी देर में खाने पीने का सामान इकट्ठा कर सकते थे और नए कुलियों को ढूंढ सकते थे। ज़ापोल के बाद बर्फ़पोश पहाड़ों का एक लामतनाही सिलसिला था। दिन में बर्फ़ पर धूप की चमक से आंखें दर्द करने लगती और हमारी सिर्फ आंखें खुली हुई थी, बाकी सारा जिस्म उन्हीं टोपियों में छुपा हुआ था। बात करने के लिए हमें टोपियां सर से ऊपर करना पड़ती। बस्ती की ई गांग से चंद मील बाद दरियाए पुज़ांग पर वाक़या एक बस्ती रोगवाम्पा है। इससे कुछ आगे कस्बा सारी है। हम वहाँ पहुँचे तो इत्तफाक से सालाना मुक़द्दस मेला लगा हुआ था। तिब्बत के तमाम छोटे लामा वहाँ मौजूद थे और भक्षुओं का एक बड़ा इज्तिमा था। मेले की वजह से हम 2 दिन के लिए वहाँ रुक गए और हमने अपना बेशतर वक्त मेले ही में गुजारा। रास्ते में कुलियों की मदद से हमें चंद तिब्बती लफ्ज़ आ गए थे। बाओगे पाक बोकी, इंगी यार दर्द। खूब, तुम तिब्बती ज़ुबान अच्छी तरह जानते हो। लाग नहीं। पाक बोशी गी मड अच्छी तरह नहीं। लाक्स सो तोजे 6 मेहरबानी आपका शुक्रिया। पालांग उठ जाओ। मतरी बार आग रोशन करो। चाबोंग चाय बनाओ। जो कबीला जितनी बुलंदी पर होता था उतना ही मोअज़्ज़ज़ समझा जाता था, जो जितना नीचे उतना ही बेइज्जत। इस एतबार से हम नीचे की निस्बत ज़्यादा इज़्ज़तदार बस्तियों से गुजर रहे थे। हम 4 रास्तों के संगम गोएटे लुट्सा के मुक़द्दस मुकाम पर आ गए। यहाँ भी एक बड़ा मंदिर था। गोएटे लुट्सा सावा चोडन तक हमें कोई मकान नहीं मिला। तमाम रास्ता बुलंद तरीन पहाड़ों, खाइयों, घाटियों और छोटे बड़े दरियाओं से होकर निकलता था।
قدم قدم پر رسیوں کے پل، بعض صرف جانوروں کے لیے اور بعض انسانوں کے لیے مخصوص۔ بیشتر نشیب ہونے کے سبب یہاں ہر موسم میں سیلاب آتے ہیں۔ گوئٹے، لٹسا اور ساوا چوڈن کا سارا علاقہ ہمارے تصور سے بعید تھا۔ 1.5 مہینے کی مسافت کے بعد ایک دن جب کلیوں نے ہمیں بتایا کہ آگے چند میل کے فاصلے پر چانگ قبیلے کی بستی ہے تو کسی کو یقین نہیں آیا۔ اونچائی کے باوجود ہماری رفتار تیز ہو گئی۔ وہ کورا کا وطن تھا۔ چانگ قبیلے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے میرے پیر ڈگمگانے لگے۔ کورا انہی راستوں سے ہو کے گئی ہوگی، جبھی تو اس میں ایسی ہمت تھی، ایسا عزم تھا۔ ہر بستی کے مانند چانگ قبیلے کے لوگوں نے ہماری آمد پر ہمیں مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ ہم نے کہیں اور جانے کی بجائے سیدھے چانگ قبیلے کے سردار کے روبرو ہو کر اسے چند تحائف پیش کیے۔ سولم نے ہماری ترجمانی کی۔ سردار نے ہمارے سفر کا مقصد تجارت جان کے سر ہلایا، گلوبند بدلا، اور اس طرح ہم نے کچھ کہے اور اسے کچھ سنے بغیر روایتی انداز میں چند دن دردونگ بستی میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ چانگ قبیلے کے لوگ عام تبتیوں کے مقابلے میں سرخ و سفید اور لمبے چوڑے تھے۔ چھوٹے چھوٹے دانت، چمکتی ہوئی تیز آنکھیں۔ عورتیں بہت خوبصورت تھیں۔ ان کے بال لمبے اور قد اٹھتے ہوئے تھے۔ سولم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ قبیلے کا موجودہ سردار عارضی ہے۔ ہر سردار کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ 11 مہینے کے عرصے میں کھوئے ہوئے متبرک کاغذات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ناکامی کی صورت میں اسے یا تو قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ بستی کئی پہاڑوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ قبیلے کا ہر شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوا، پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آتا تھا۔ ہمیں ابتدا ہی میں محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ہماری نقل و حرکت کی پوری نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم نے پیرو، وزیر، پلٹو، زورا ساٹے، جینی، منن خان اور ہلاکو کو بستی سے دور ایک فاصلے پر روک دیا تھا۔ وٹھل نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ 4 روز بعد بستی کا رخ کریں۔ ہم صرف 5 وٹھل، میں، جامو مارٹی اور سلطان بستی میں داخل ہوئے تھے۔ ہم بھی ہر طرح محتاط تھے۔ تمنچے ہم نے اپنے کوٹوں کی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ 3 دن تک بستی کے لوگوں سے سن لینے کی کوشش کرتے رہے، مگر ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ قبیلے کے لوگ صبح شام عبادت کرتے تھے۔ جس شخص چنوسا کے ہم مہمان تھے، اس نے چوتھی رات زبان کھولی اور ہمیں بتایا کہ قبیلے کے لوگ برسوں سے ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ وہ ان متبرک کاغذات کے امین نہیں رہے جو ان کے قبیلے کے لیے باعث افتخار تھے۔ ہم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور دکھ کا اظہار کرنے پر قناعت کی۔ دوسرے دن جب ہم ارد گرد کے پہاڑوں سے واپس بستی میں اپنے میزبان کے مکان پر پہنچے تو سامان پر ایک نظر ڈالتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کی تلاشی لی گئی ہے۔ انہوں نے کوئی چیز چوری نہیں کی تھی اور تمام چیزیں جو کی توں ترتیب سے رکھ دی تھیں۔ بستی سے چند میل کی دوری پر بدھوں کی پتھروں سے بنی ہوئی ایک بڑی خانقاہ تھی۔ ابھی پیرو اور دوسرے لوگ چوتھا دن گزر جانے کے باوجود بستی میں نہیں آئے تھے۔ یقیناً کوئی بیمار پڑ گیا ہوگا یا انہیں کوئی اور افتاد پیش آ گئی ہوگی۔ ہم ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ 5ویں دن ہم نے خانقاہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو راہب گوتم بدھ کی ایک بڑی مورتی کے سامنے عبادت کر رہے تھے۔ ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ ہم سب کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ عبادت ختم ہونے کے بعد راہب منتشر ہو گئے اور مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے۔ ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ایک مندر کے نزدیک سے گزرتے ہوئے میری سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ ایک بوڑھے راہب کی شکل مجھے کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور سر منڈا ہوا تھا، گالوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ریاضت میں مصروف تھا۔ میں نے وٹھل کا بازو زور سے پکڑ لیا، میری سسکی نکل گئی۔ وٹھل نے مجھے سرزنش کی اور میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے اس حلیے میں بھی پہچان سکتا تھا، وہ ابا جان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہی ان کی لمبی ناک، پتلے پتلے ہونٹ، دھنسی ہوئی آنکھیں، بھاری چہرہ۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ بظاہر وہ سکون سے پلکیں موندے بیٹھے تھے، لیکن ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ وٹھل نے اپنے پنجے میں میرا ہاتھ جکڑ لیا تھا۔ میری پھیلی ہوئی آنکھیں انہی پر مرکوز تھیں۔ وہ میرے ابا جان ہی تھے۔ 16-17 سال تک صبح و شام ہر ساتھ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے کا ایک ایک نقش میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے وٹھل کے پنجے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ان کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن وٹھل نے میرا بازو کھینچ لیا۔ مندر کے اطراف ابا جان سے دور و نزدیک پہاڑوں پر انہی کی طرح دوسرے راہب اپنے آپ میں گم بیٹھے تھے۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ وٹھل نے بھیجی ہوئی آواز میں مجھے ٹھہرے رہنے کی ہدایت کی اور ابا جان کو گھورتا رہا۔ میرے ہاتھ پیروں میں بالکل دم نہیں رہا تھا۔ وٹھل کی سرگوشی کی بھنک شاید ابا جان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے یکبارگی پلکیں اٹھا کر سرسری نظر سے ہماری طرف دیکھا۔ ہم سب ان سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑے تھے۔ دوسرے لمحے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر پھر فوراً کھول دیں۔ ہم سب نے وٹھل کی پیروی میں ان کے آگے سر جھکا دیے۔ ابا جان کے کپکپاتے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ان کی نظر سیدھی مجھی پر آئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے سارے جسم پر راشا سے طاری ہو گیا اور مجھے اپنی آنکھوں کی دھند میں ایسا دکھائی دیا جیسے ان کی پلکیں پھڑکی ہیں اور ان کا منہ کھل گیا ہے، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ انہوں نے بس نگاہ بھر کے ہم سب کو دیکھا ہوگا اور ہاتھ اٹھا کر ہمیں جواب دیا ہوگا۔ پہلے کے مانند پتھر کی طرح منجمد ہو گئے۔ وٹھل چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر میرا ہاتھ تھامے ایک طرف چل دیا۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھنے کا کئی بار ارادہ کیا، لیکن وٹھل کے خیال سے پگ ڈنڈی پر گرتا پڑتا اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔
میری ٹانگیں لرز رہی تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہم زیادہ دور نہیں گئے، وٹھل قریب ہی ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ جامو، مارٹی، سلطان اور سولم کی مضطرب سوالیہ نظریں بار بار میری اور وٹھل کی جانب اٹھتی تھیں۔ وٹھل کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ لاڈلے، تیری آنکھیں ٹھیک ہی بول رہی ہیں نا؟ میری سسکیاں نکل پڑی۔ وٹھل نے پھر مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، سر جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ کیا بات ہے استاد؟ کچھ اپنے کو بھی بولو، جامو نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا بولوں رے؟ وٹھل نے گہری سانس بھر کے تلخی سے کہا۔ کون ہے وہ؟ وہی جس کے لیے ادھر آئے ہیں۔ نہیں، جامو حیرت سے اچھل پڑا اور میرا کندھا جھنجھوڑنے لگا۔ لاڈلے، استاد ٹھیک کہتے ہیں کیا؟ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ لاڈلے، لاڈلے! جامو مجھے زور زور سے دبوچنے لگا۔ مارٹی، سلطان اور سولم بھی مجھ سے چمٹ گئے اور مجھے پیار کرنے لگے۔ کپڑے مت پھاڑو، وٹھل تندی سے بولا۔ تو بھی بھانڈ بن گیا جامو، ادھر یہ تیرا اڈا نہیں ہے رے۔ وہ تو ٹھیک ہے پر وٹھل بھائی، جامو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بیٹھا رہ، وٹھل ناگواری سے بولا۔ قسم سے اپنے کو یقین نہیں آتا، وٹھل نے جواب نہیں دیا۔ جامو تنک کے بولا۔ ایسے منہ سی کر مت بیٹھو استاد، تیری منشا ہے ناچنے لگوں کیا؟ تم تو فضول میں بگڑ رہے ہو، جامو منہ بنانے لگا۔ جامو کے ساتھ سلطان، مارٹی اور سولم بھی میرے پاس سے ہٹ گئے۔ دور ابا جان گمسم بیٹھے تھے، ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ ہم آسانی سے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ کوئی جنبش کرتے تو ہماری نظروں سے اچھل نہ رہتی۔ دور سے وہ کوئی بت معلوم ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا شاید وہ ایک بار پلٹ کر دیکھیں، مگر انہوں نے ایک ثانیے کے لیے بھی ہماری جانب نگاہ نہیں کی۔ ممکن ہے اس لمحے جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، ان کے دماغ میں میرا خیال گونجا ہو کہ کہیں میں ان کا بیٹا بابر تو نہیں ہوں، مگر انہوں نے فوراً ہی وہمہ ذہن سے جھٹک دیا ہوگا۔ اتنی مدت بارو اتنی دور افتادہ جگہ میں انہیں کیوں کر نظر آ سکتا ہوں؟ میرا چہرہ بھی پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ ابا جان کو وہی چہرہ یاد ہوگا جب میں گھر میں رہتا تھا۔ ان کے خیال میں کب کا مر کھپ چکا ہوں گا۔ عجب نہیں کہ وہ اب مجھے کبھی یاد بھی نہ کرتے ہوں۔ شروع میں اگر کبھی میرا خیال آتا ہوگا تو ان کا دل جلنے لگتا ہوگا، اس لیے انہوں نے میرا نام ہی سینے سے کھرچ کے پھینک دیا ہوگا کہ کبھی ان کا کوئی بیٹا تھا۔ وہ اتنے ہی سخت اور ضدی تھے، ایک مرتبہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو عمر بھر منہ نہ دیکھیں، اور جب سخاوت پر آئیں تو گھر کا گھر لٹا دیں۔ چانگ قبیلے میں آتے ہی انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ کورا ابھی تک قبیلے کے لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ یہ جان کے انہیں میرے زندہ رہنے کا گمان ضرور ہوا ہوگا۔ ہم وہیں پہاڑی پر بیٹھے انہیں دیکھتے رہے۔ وہاں کوئی ایک مندر نہیں تھا، چھوٹے بڑے بہت سے مندر تھے، کوئی اس پہاڑی پر کوئی اس پہاڑی پر۔ سارا علاقہ اونچے نیچے درختوں سے گرا ہوا تھا۔ اب تک ہمارا جتنے علاقوں سے گزر ہوا تھا ان میں یہ جگہ سب سے سرسبز تھی۔ بستی اور مندروں کے وسیع اور عریض رقبے کے اطراف سارے پہاڑوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ قبیلے کی بستی درونگ اور مندروں کو برف نے نہ جانے کیوں چھوڑ دیا تھا۔ چاروں طرف برف پوش پہاڑوں کے بیچ میں یہ سبزہ زار علاقہ سفید پوش پر رکھے ہوئے ایک گلدستے کے مانند تھا۔ ندی، نالے، آبشار، جھرنے، پھولوں کے تختے، اونچے درختوں کے درمیان مستہ پہاڑوں پر جا بجا پتھروں کی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ ہر سو سکوت چھایا ہوا تھا۔ مرجھائی ہوئی دھوپ پتوں سے چھن چھن کے عمارتوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ہر جگہ گوتم بدھ کی دیو ہیکل مورتیاں نصب تھیں، کہیں پہاڑوں میں ترچھی ہوئی، کہیں جیسے زمین پر اگی ہوئی۔ مندروں کی دیواروں اور ستونوں پر بھی ایسے ہی نقش تھے۔ دیواروں میں ہزارہ طاق تھے اور ہر طاق میں ایک مورتی رکھی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا مندر ایک اونچی پہاڑی پر واقع تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے مندر اور دوسری عمارتیں تھیں۔ سولم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ یہیں بدھوں کی یونیورسٹی جیسی ایک درسگاہ ہے جہاں دنیا بھر سے بدھ یاتری اور طالب علم بدھ تعلیمات کے لیے آتے ہیں اور برسوں یہیں رہتے ہیں۔ دوپہر گزر گئی، ابا جان نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، نہ ہی ہم اپنی جگہ سے ہٹے، لیکن ہم وہاں کب تک یوں ہی بیٹھے رہتے۔ بستی کے باشندے، راہب اور خدمتگار پجاری ہمارے ارد گرد پگ ڈنڈیوں پر گزرتے ہوئے ہمیں مچلتی نظروں سے ضرور دیکھتے تھے۔ شام ہونے لگی، وٹھل وہاں سے نہیں اٹھا۔ سورج کا سرخ گولا پہاڑوں میں آدھا چھپ گیا کہ ابا جان کے جسم میں جنبش ہوئی۔ ہم سیدھے ہو گئے۔ ابا جان نے گردن 2-3 بار جھٹ کر آنکھیں کھولیں، آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے پاس رکھا ہوا کشکول نما برتن اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری نگاہیں ان کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ سب ان کی طرف نہ دیکھیں، لیکن یہ بات میں انہیں کیسے کہہ دیتا۔ پہاڑی پر کھڑے ہو کر ابا جان نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ ان کے ساتھ نزدیک و دور بیٹھے ہوئے دوسرے راہب بھی اٹھتے گئے۔ انہوں نے اپنے قریب ترین ساتھی کو سر ہلا کے تعظیم دی یا شاید اس سے کچھ کہا۔ ہم اتنے فاصلے سے کچھ سن نہیں سکتے تھے، حالانکہ پہاڑ خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یقیناً ابا جان کو خبر تھی کہ چند لوگ ان سے کچھ دور ایک دوسری پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ان کے نگراں ہیں۔ مندر کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے سر گھما کے سمتوں کو جیسے سونگا۔ ہم پر ان کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے مندر کی عمارت میں گم ہو گئے۔ ہم ان کے طاقوں میں مندر کے راستے پر نہیں گئے۔ وٹھل مختلف پہاڑوں کے چکر کاٹتا ہوا واپس بستی کے راستے پر چلنے لگا۔ بستی کسی قدر نشیب میں واقع تھی۔ مجھ میں وٹھل سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ابا جان کے پاس جانے کی بجائے بستی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔
میں خود بھی بہت سی باتوں کا اندازہ کر سکتا تھا۔ میرا بس چلتا تو تمام پہاڑیاں پھلانگ کے ابا جان کے پاس پہنچ جاتا اور ان کے قدموں پر سر رکھ کے اپنے سینے میں چاقو مار لیتا۔ مجھ سے تو ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے اپنی جو یہ حالت بنا رکھی تھی، یہ سب کچھ مجھ منحوس کے سبب سے تھا۔ ان کا جسم ڈھانچہ بن گیا تھا، ساری پسلیاں ابری ہوئی تھیں، کھال جیسے ہڈیوں پر مونڈ دی گئی تھی۔ بس ان کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی، ایسی چمک جسے دیکھ کر ڈر لگے۔ ہم واپس بستی میں پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہمارا میزبان چنوسا ہمارا منتظر تھا۔ وہ لوگ رات کا کھانا جلدی کھا لیتے تھے اور رات بھر جب تک نیند نہیں آتی تھی چائے پیتے رہتے تھے، یا 10-10 12-12 کی ٹولیوں میں الاؤ کے گرد بیٹھے رات کا بیشتر حصہ گزار دیتے تھے۔ ان 4-5 دنوں میں بستی کے بہت سے لوگ ہم سے واقف ہو چکے تھے۔ کل صبح اور پرسوں ہم نے بستی کی چند دکانوں کے نزدیک ایک کشادہ جگہ اپنا سامان صندوقوں سے نکال کر نمائش کے لیے سجایا تھا۔ دونوں دن ہمارے گرد ایک بھیڑ رہی۔ لوگ خریدتے کم اور چیزیں حیرت سے دیکھتے زیادہ تھے۔ ان کے لیے بہت سی چیزیں نئی تھیں۔ زنانہ ریشمی کپڑے عورتیں اور لڑکیاں چھو چھو کے دیکھتی تھیں۔ گاہکوں کی قیمت پوچھنے پر وٹھل نے چیزوں کے دام بتانے شروع کیے تو ہم سب کو حیرت ہوئی۔ وہ چوگنی 8 گنی قیمتیں بتا رہا تھا۔ چامو اور وٹھل سامان کے پاس ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کا پیشہ یہی رہا ہو۔ وہ مول تول کر رہے تھے۔ ہم نے کسی کو کم قیمت پر سامان نہیں بیچا۔ قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سامان زیادہ نہیں بک سکا۔ وٹھل کی خواہش بھی یہی تھی کہ سارا سامان ایک دن نہ بک جائے۔ ہمارے پاس ذخیرہ باقی رہے۔ سلطان نے لڑکیوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی اور ان کے پیروں میں پازیب ڈالی، گھنگرو باندھے۔ وہ چل چل کے دیکھتی تو چھن چھن کی آواز سن کر بہت خوش ہوتی۔ جامو نے لڑکیوں کے بالوں میں کلپ اور پنیں لگائیں اور چٹیا گوندنے کا طریقہ بتایا۔ جب تک ہم بازار لگائے بیٹھے رہے، بستی کی نوجوان لڑکیوں کا تانتا بندھا رہا۔ سولم، سلطان، جامو اور مارٹی ان کی پیشانیوں، گلوں، ہاتھوں اور پیروں میں زیور سجاتے رہے۔ چانگ قبیلے کی ہر لڑکی کا رنگ سرخ و سفید، ہاتھ نازک، انگلیاں چھوٹی چھوٹی، پتلی پتلی لمبی گردنیں اور بدن ریشم کے سے تھے۔ جامو اور سلطان زیور چوڑیاں پہنا کر انہیں آئینہ دکھاتے تو وہ شرما جاتی تھیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے سفید دانت کھل اٹھتے۔ سپیر کو دھوپ ڈھلنے کے بعد ہم نے سامان صندوقوں میں واپس رکھنا شروع کیا تو سلطان وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وٹھل نے اسے ڈانٹ کے اٹھایا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا، استاد، سلطان واپس نہیں جائے گا، ادھر ہی بستی کی لڑکیوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتا، جھومر سجاتا اور آئینہ دکھاتا رہے گا۔ اس وقت بھی اسے بستی میں واپس چلنے کی جلدی تھی۔ جیسے ہی وٹھل نے بستی میں اترنے کے لیے قدم بڑھائے، سلطان پگڈنڈی پر کلانچے بھرنے لگا۔ اس تیزی میں ایک پھسلواں جگہ اس کا پاؤں رپٹ گیا اور پیر میں موچ آ گئی۔ وٹھل راستے بھر اسے پھٹکارتا رہا۔ تکلیف کی وجہ سے سلطان سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس لیے ہمیں بستی واپس پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ بند مکانوں کی درزوں سے کہیں کہیں مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی اور پہاڑوں میں ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہم کچھ دیر اور پہاڑی پر بیٹھے رہتے تو ہمارے جسم اکڑ جاتے۔ آج یہ پہلا دن تھا کہ ہمیں اپنے آس پاس آگے پیچھے نگرانی کے لیے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پچھلے تمام دنوں وہ ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہم اس سے بے خبر ہیں۔ جہاں جہاں ہم جاتے ان کی نگاہیں ہمارا پیچھا کرتی رہتی۔ جدھر سے ہم گزرتے لوگ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے۔ وہ ہم سے کچھ کہتے تو نہیں تھے، لیکن ان کی چپتی ہوئی آنکھیں ہر لمحے ہمیں اپنے چہروں پر محسوس ہوتی تھی۔ بستی کے مکانوں کے درمیان تنگ راستے سنسان پڑے تھے، پھر بھی ہم تمام تر احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وٹھل نے سب کو منع کر دیا تھا کہ وہ تنہائی میں بھی غیر ضروری اشاروں اور تبصروں سے اجتناب کریں۔ وہ خود بھی ضرورت کے وقت بولتا تھا۔ آگے جا کر ایک کھلی اور ہموار جگہ ہمیں اندھیرے میں چند سائے رینگتے نظر آئے۔ شاید ہمارے بستی میں جلد نہ پہنچنے کی وجہ سے انہیں تشویش ہو گئی تھی۔ قریب جانے پر پتہ چلا کہ وہاں کئی نوجوان اور بوڑھے آدمی موجود ہیں۔ ہماری آہٹ سن کر وہ چپ ہو گئے اور ہمیں گھورنے لگے۔ اندھیرے میں ان کے چہرے دھندلے دھندلے تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہماری تلاش میں نکلنے والے تھے۔ ان میں ہمارا میزبان چنوسا بھی تھا۔ کسی نے ہم سے کچھ پوچھا نہیں۔ چنوسا سب سے پہلے آگے بڑھا اور سلطان کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کچھ کہے سنے بغیر وہ ہمیں ایک طبیب کے پاس لے گیا۔ طبیب نے جڑی بوٹیوں کے تیل سے سلطان کے پیر کی مالش کر دی اور لیپ کر کے پتے باندھ دیے۔ درد سے سلطان کا برا حال تھا، مگر دیکھتے دیکھتے اسے افاقہ ہونے لگا۔ چنوسا نے گھر آ کر اسے گرم کپڑوں میں لپیٹ کے فرش پر لٹا دیا اور کوئی ایسی نشہ ور چیز کھلا دی کہ سلطان گہری نیند سو گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ سلطان کی چوٹ ہمارے کہیں آنے جانے میں پھر ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ سفر میں بھی روز کوئی نہ کوئی بیمار پڑ جاتا اور ہماری رفتار میں فرق آ جاتا تھا۔ میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ وٹھل کو اتنے لوگ ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم جتنے کم ہوتے رکاوٹیں اتنی کم ہوتی، اور پھر اس نے سلطان کو کیوں ساتھ رکھ لیا تھا؟ وٹھل کی مسلسل تنبیہ کے باوجود 3 دن سے سلطان اونگی بونگی حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی بالکل بچوں کی طرح ضد کرنے لگتا، بعض اوقات تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ چنوسا کی فوری توجہ سے سلطان کی مشکل بہرحال دور ہو گئی اور ہمارے دیر سے آنے کا جواز بھی پیدا ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ بستی میں واپس آ جانے کے بعد وٹھل کے ذہن میں ابا جان کے متعلق کوئی تدبیر ضرور ہوگی۔ وہ ابا جان کو دیکھ کر یوں وہاں سے پلٹ نہیں سکتا تھا، لیکن تدبیر ذہن میں ہو یا نہ ہو، وہاں سے لوٹے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
हमें बहर सूरत बस्ती में वापस आना ही था। हम ना आते तो हमारी तलाश में वो उधर आ जाते। नीचे हमारा सामान भी पड़ा था और हमें अभी और न जाने कब तक इन लोगों के दरमियान रहना था। चांग कबीले की एक यही बस्ती नहीं थी जिसमें हम ठहरे हुए थे। करीब करीब के पहाड़ों पर कबीले की और भी बस्तियां आबाद थी। चंदवसा ने हमें बताया था कि मंदिरों के उस पार भी कबीले की एक बस्ती है। मशरक, मगरब, जुनूब तीनों सीमतों के पहाड़ों पर चांग कबीले के लोग फैले हुए थे। शुमाल के पहाड़ों में साल के हर महीने चूंकि बर्फ जमी रहती थी, इसलिए वहाँ किसी इंसानी बस्ती का क्याम नामुमकिन था। चंदवसा ने बातों बातों में हमें ये जता देना भी जरूरी समझा था कि बस्ती के दरमियान राब्ते और सरदार के अहकाम जल्द मुंतकिल करने के उम्दा इंतजामात मौजूद हैं। चंदवसा ने गलत नहीं कहा होगा। चांग कबीला दूसरे कबीलों की निस्बत ज्यादा खुशहाल और महजब था। बस्ती में चंद दुकानों पर मुश्तमिल एक साफ सुथरा मुतसर बाजार था और बांस के मकानों के साथ साथ पत्थरों के मकानात भी बने हुए थे। हर शख्स हर वक्त मुसल्ला रहता था। उसके पास एक खंजर होना तो लाजम था। उनकी जुबान मीठी, लचकदार, चेहरों पर नरमी थी। हमारा क्याम जिस बस्ती में था उसे तमाम बस्तियों में कई असबाब से मरकजी हैसियत हासिल थी। एक तो ये कि वो मंदिरों के मुकद्दस मुकाम से करीब तर थी। सरदार उसके रफका भी यहीं रहते थे। यहाँ मस्ता पहाड़ ज्यादा थे, इसलिए रास्ते भी पहाड़ों पर वाक़या दूसरी बस्तियों के मुकाबले में किसी कदर कशादा थे। बस्ती के दरमियान से एक तेज नदी गुजरती थी जिसके ढलवा किनारों पर कबीले के लोग छोटी मोटी काश्त करते थे। और भी बहुत सी रवायतें दरूंग की मरकजी बस्ती के मुतालिक मशहूर थी। हमने अपनी दानिश में उनके रस्म और रिवाज के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। बाजार में सामान बेचते हुए विठल ने गरचा गाहकों से हुज्जत की थी, लेकिन कबीले के मोअज़्ज़ज़ और बरगुज़ीदा लोगों में तहाइफ भी तकसीम किए थे। ताहम एक ज़रा सी लर्जी से सारी एहतियात हाक में मिल सकती थी। हम वहाँ अजनबी थे और चांग कबीले के लोगों के तेवर से साफ जाहिर होता था कि वो अजनबियों के मामले में बेहद हसास, और कभी तो ऐसा मालूम होता था जैसे वो एक दूसरे को भी शक की निगाह से देखते हैं। सुल्तान को अलहदा कमरे में लिटाने के बाद चंदवसा हमें मकान के एक दूसरे बड़े कमरे में ले आया और हम ये देखकर दंग रह गए कि वहाँ पहले से चंद आदमी मौजूद थे। 5 बूढ़े आदमी जिनके जर्द शिकनों भरे चेहरे आतिशदान के शोलों की रोशनी में चमक रहे थे। उस वक़्त उनकी मौजूदगी हमारे लिए हैरत का सबब थी। हालांकि फ़ौरन ही चंदवसा ने यह बता के हमारी उलझन दूर करने की कोशिश की कि आज हमारे रात के खाने पर उसने बस्ती के चंद मोअज़्ज़ज़ लोगों को मदऊ किया है और इसीलिए वो हमारा मुंतज़र था। हमने कबीले की रवायात के मुताबिक इन्हें सलाम किया और इनके साथ ही फर्श पर बैठ गए। उनमें से 3 आदमियों से हम पहले मिल चुके थे और इन्हें तहाइफ दे चुके थे। उनकी वहाँ मौजूदगी की वजह कुछ भी हो, अब ये बात तय थी कि जब तक वो मौजूद थे हम उठकर कहीं नहीं जा सकते थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये सोच के कि अब इन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, मेरा दिल डूबने सा लगा। जब से अब्बाजान को देखा था तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अम्मी का चेहरा बार बार सामने आ जाता था। लगता था जैसे सब कल की बात है। फम्मी के घुंघरू फिर कानों में बजने लगे थे और उन सब के चेहरे, फर्रुख, फरयाल, फारबा, अकबर, पता नहीं कौन कहाँ था। अब्बाजान इन्हें किसके पल्ले बांध आए थे और शायद अब कोई भी उनके साथ नहीं रहा था, वरना वो इतने इत्मीनान से यहाँ कैसे बैठे रहते। पर अब्बाजान का हौसला बहुत बड़ा था। अम्मी, फहमीदा, जहांगीर खो गए, मैं घर से निकल गया और बाद में ना जाने कौन कौन। अब्बाजान के हौसले में फ़र्क नहीं आया। उन्हें ये सब देखने की आदत पड़ गई थी। चंदवसा एक सन रसीदा आदमी था, लेकिन जिस्म की मजबूत साख्त की वजह से वो इतनी उम्र में भी तवाना और सुरख नजर आता था। कबीले में उसे इज्जत हासिल थी। दूसरे अमीर लोगों की तरह एक हमवार जगह पर उसके पास 3 कमरों का एक पुख्ता मकान था, जिसकी दीवारें, छत और सतून पत्थर के थे। भारी दरवाज़ा लकड़ी का था। बस्ती में कम ही लोगों के पास इस किस्म के मकानात थे। सरदार ने उसे हमारी मेहमानी के लिए ख़ास तौर पर मुतय्यन किया था। पहले 2 दिन तक तो वो मोहतात रहा, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी पेशानी और आंखों का खिंचाव कम हुआ। उस रात उसने खासा एहतमाम किया था। या का भुना हुआ गोश्त, पहाड़ों पर काश्त की हुई उबली हुई सब्जियाँ, या का रंगीन मक्खन और किस्म किस्म की चीज़ें मौजूद थीं। हमने अपनी जानब से उसकी खिदमत में विलायती शराब की बोतल पेश की। बोतल देकर चंदवसा और उसके बूढ़े साथियों की आंखों में चिंगारियाँ सी लपकने लगीं। पहले चंदवसा ने यह तोहफा कबूल कर लिया था, लेकिन फिर ये कहते हुए वापस कर दिया कि इतनी कीमती चीज़ का असल हकदार कबीले का सरदार है। विठल ने उसे यकीन दिलाया कि सरदार के लिए उसके पास और बोतलें हैं, जो उसने चलते वक्त उसे पेश करने के लिए अलहदा रख ली हैं। चंदवसा ने बोतल शुक्रिया के साथ कबूल कर ली और हमें बताया कि कबीले के बरगजीदा लोगों ने अरसा हुआ किसी अहद के बगैर खुद ही अपने लिए शराब ममनू करार दे रखी है, लेकिन विठल के इसरार पर उन्होंने चंद घूंट हलक से उतार लिए। अंदर से चंदवसा की बिल्ली जैसी आंखों वाली गुड़िया सी नौजवान खादमा गरम गरम गोश्त ला रही थी। एक उधेड़ उम्र खादम दरवाजे के पास मुस्तैद खड़ा था। वो सब खाना खा रहे थे और शराब पी रहे थे। विठल को जैसे याद नहीं रहा था कि उसे कोई और भी काम है। पहली बार वो उनसे पुराने वाकफकारों के मानद बातें कर रहा था।
مجھ سے نہ کچھ کھایا گیا نہ پیا گیا۔ میرے جی میں آتا تھا کہ تمنچا نکال کر ان سب کو گولی مار دوں یا شراب کی پوری بوتل حلق میں لوٹ لوں، اپنا سر دیوار سے پھوڑ لوں۔ کمرہ گرم تھا، روشن دان بھی بند رکھے گئے تھے، ایک طرف کونے میں لکڑیاں چل رہی تھیں، کبھی کبھی کوئی لکڑی زور سے چٹک اٹھتی۔ چھت سے اوپر آگ کا دھواں نکلنے کا باقاعدہ انتظام تھا۔ کمرے کے درمیان دری جیسا ایک موٹا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ سب لوگ کھانے کے طرف دائرہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان سب کے جسموں کے کھلے ہوئے حصے آگ کی روشنی میں لال ہو رہے تھے۔ وٹھل چنوسا کی باتیں نہایت توجہ سے سن رہا تھا اور سولم کے ذریعے بیچ بیچ میں ٹوکتا جاتا تھا۔ چنوسا بہت سی باتیں ہمیں پہلے سے بتا چکا تھا، البتہ بعض ہمارے لیے نئی تھی۔ میرے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ چنوسا کے بیان کے مطابق ہفتے میں ایک بار سردار قبیلے کی تمام بستیوں میں جاتا تھا اور مہینے میں ایک بار چانگ قبیلے کی ہر بستی کے لوگ مندر میں اکٹھے ہوتے تھے۔ ہر 4 مہینے کے بعد ایک بستی دوسری بستی کو 2 دن 2 راتوں کے لیے مہمان کے طور پر مدعو کرتی تھی۔ یہ ایک طرح کا میلہ ہوتا تھا۔ قبیلے کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے زیور اور ہتھیار سجا کر ان میلوں میں جاتے تھے اور وہیں رشتے طے ہوتے تھے۔ اگر کوئی لڑکی بہت سے لڑکوں کو مطلوب ہوتی تو قبیلے کے معمر لوگ ان میں سے ایک سے دوسرے کے لیے اپنا مطالبہ ترک کر دینے کی درخواست کرتے۔ بصورت دیگر قرۂ فال نکال لیتے۔ قرے پر لڑکے آمادہ نہ ہوتے تو ان کے درمیان مختلف قسم کے مقابلے ہوتے۔ جو مقابلہ جیت جاتا وہی اپنی مطلوبہ کو لے جاتا، یا پھر لڑکی سے یہ کہا جاتا کہ وہ اپنی طرف سے اپنے امیدواروں کے لیے شرطیں عائد کرے۔ لڑکیاں عموماً بولتی نہیں تھیں، مگر انہیں کوئی امیدوار ناپسند ہوتا تو ہر ایک پر مختلف قسم کی شرطیں عائد کرتی۔ جو لڑکا انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتا اس کے لیے وہ شرطیں نرم رکھنے کا اختیار رکھتی تھی۔ اس وقت زیادہ دقت پیش آتی جب ایک لڑکی کے بہت زیادہ امیدوار ہوتے، اور ایسا اکثر ہوتا تھا۔ اگر کورا یہاں ہوتی تو سارا قبیلہ اس کا امیدوار ہوتا، مگر وہ تو ایک شہزادی تھی، چانگ قبیلے کی ہونے والی ملکہ۔ میں نے چنوسا سے نہیں پوچھا کہ اس کے لیے بھی اسی طرح امیدوار کھڑے ہوتے، مگر کورا ان میں سے کسی کو پسند نہ کرتی۔ اس کا رشتہ تو شروع ہی سے میرے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ وہ کہتی تھی اس نے میرے ملنے سے پہلے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کلکتے میں جب ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور میرے ماتھے پر اس کی انگلیاں سرسرا رہی تھیں، اس نے مجھ سے یہی کہا تھا، اور میں نے اسے پہلی بار گیا اسٹیشن پر دیکھا تھا تو مجھے بھی اس کا چہرہ جانا پہچانا محسوس ہوا تھا، جیسے وہ مجھ سے کبھی بچھڑ گئی تھی پھر مل گئی، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بدھ گیا میں اپنے اتالیق اجین کے قتل ہونے کے بعد کسی اور جگہ پناہ لینے کے لیے نہیں گئی، سیدھی میرے گھر آئی تھی۔ چنوسا کہہ رہا تھا پہلے یہ رسم دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، مگر اب مدت ہوئی وہ جوش خروش نہیں رہا ہے۔ لوگ ملتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں۔ قبیلے کے بہترین لڑکے ہر سال اپنے متبرک کاغذات کے حصول کے لیے بستی سے نکل جاتے ہیں، کبھی واپس آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں۔ قبیلہ چانگ کو اپنے محلِ وقوع، اپنے ماضی، مقدس مذہبی مقام، برتر جسمی خصوصیات کے اعتبار سے دور دور تک مرتبت حاصل تھی۔ چنوسا کے بقول ان کا یہ اعزاز قائم نہیں رہ سکا کیونکہ وہ مقدس امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ان کی سرفرازی ان سے چھین گئی اور وہ برسوں سے عذاب میں مبتلا ہیں۔ وٹھل نے بوجھل لہجے میں پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کے استفسار پر چنوسا کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی۔ اس نے اضطراب امیز انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ گردن جھکائے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر رہے تھے۔ چنوسا کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے اور آواز گلگیر ہو گئی۔ اس کی زبان پر کورا کا نام آیا تو میرے کان سنسنانے لگے۔ چنوسا بتا رہا تھا کہ خدا نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ وہ آسمانوں سے اتری ہوئی کوئی پری تھی۔ وہ ایک نیک اور بہادر سردار کی بیٹی تھی۔ سردار بے وقت مر گیا۔ قبیلے والوں نے اپنے محبوب سردار کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی کی حفاظت نہیں کی، وہ اسے کھو بیٹھے۔ اسے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق قبیلے کی رانی بننا تھا، لیکن ابھی اس کی عمر کم تھی۔ اس کے چچا نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور قبیلے کی سربراہی کے لالچ میں اپنی بھتیجی کا حق غصب کرنا چاہا۔ کورا اگر یہاں رہتی تو وہ یقیناً اسے زندہ نہ رہنے دیتا، اس لیے اس کا ایک شفیق اور بزرگ اتالیق اسے قبیلے سے دور لے گیا اور اپنے ساتھ متبرک دستاویزیں بھی لیتا گیا۔ مجھے یہ ساری باتیں خود کورا نے بتائی تھی۔ بدھ گیا میں ایک بھکشو نے میرے گلے میں کورا کی دی ہوئی مالا دیکھ کر جب مجھ پر حملہ کیا تھا اور میں نے اسے خیمے میں ختم کر دیا تھا تو اس نے بھی یہی کچھ کہا تھا۔ ہر 11 مہینے بعد سردار مرتے رہے یا قبیلے بدر کیے جاتے رہے، ہر سردار اپنا عہدہ سنبھالتے وقت قبیلے کے ساتھ عہد کرتا کہ وہ متبرک دستاویزیں واپس لا کر قبیلے کو شادکام کرے گا، پھر یہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ ناکام ہونے پر وہ خودکشی کر لیتا یا قبیلے کے لوگ اسے موت کی سزا دے دیتے ہیں۔ کوئی معمر آدمی ہو تو اسے قبیلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ قبیلے والے متفق ہو کر اپنے لیے نئے سردار کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر کوئی شخص خود سرداری کے لیے آگے آتا ہے۔ ہر سال شگون کے لیے جاتے ہیں، روز دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہر سردار نئے آدمی ادھر ادھر دوڑاتا ہے۔ قبیلے والوں کے فیصلے کے مطابق جو سردار بھی کامیاب ہوگا وہی ہمیشہ قبیلے کا سردار رہے گا، وہ یا اس کا نامزد آدمی۔